अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अभी 5-6 घंटे थे। सरदार आगरमोशी का कबीला भी इस इलाके में था, लेकिन इस वक्त रात के 9-10 बजे और इस काटदार सर्दी में, जबकि हर समत गहरी धुंध और पुरहौल ठुठरते हुए सन्नाटे का राज था, किसी खच्चर सवारी के मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अचानक मुझे उस नौउम्र चुतराली गाइड दावर खान का ख्याल आया, जो करीब ही एक झोंपड़ी में अपने मामू के साथ रहता था। दावर खान वही चतराली लड़का था जिसने मेरी पहली कैलाशी मुहिम में खासी मदद की थी, और वो एक होशियार और समझदार लड़का था और गरीब भी। अपने मामू के साथ वो तन्हा रहता था। वो स्याहों के लिए गाइड का काम करता था। पहली कैलाशी मुहिम में भी उसने ही मेरी रहनुमाई की। उसके पास एक मोटा ताज़ा खच्चर भी था। चुनाचे दावर खान का ख्याल आते ही मैं उसी वक्त होटल से निकला और पैदल ही सुनसान ठुठरते हुए रास्तों पर उसकी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। दावर खान अपनी इस झोंपड़ी को मड़ी कहता था, जो होटल से थोड़े फासले पर ही थी। ये हिस्सा आबादी के कच्चे पक्के मकानों से ज़रा हटकर शुमाल मगरिब में था। देहाती इलाका होने के बायस हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। आवारा कुत्ते तक सर्दी के मारे कहीं कोनों खुदरों में दुबक गए थे। हर सू हू का आलम था। मैं अल्लाह का नाम लिए अपनी जैकेट की जिप लगाए दोनों जेबों में हाथ डाले तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। दावर खान की मड़ी तक पहुंचने में मुझे बमुश्किल 15-20 मिनट लगे थे। मड़ी के आसपास वीरानी का राज था। हर सू खामोशी छाई हुई थी। मड़ी के दरवाजे पर टाट झूल रहा था। दाएं जानिब छप्पर नुमा साहिबान तले दो खच्चर तो बड़ों में मुंह दिए खड़े थे। एक खच्चर छोटी उम्र का था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे का टाट हटाया। सिंगल पट का दरवाज़ा बंद था। मैंने दस्तक दी, कोई जवाब ना आया। मैंने दूसरी बार और ज़रा तेज़ दस्तक दी तो अंदर हल्की सी खटर पटर की आवाज़ उभरी। मैं दिल में यही दुआएं मांगने लगा कि आने वाला दावर ही हो, क्योंकि पहचानने के बाद उस वक्त वही मेरी मदद को तैयार हो सकता था। दफातन अंदर से खांसने की आवाज़ के साथ ही बलगमी आवाज़ उभरी। ये आवाज़ कदरे ज़ईफ़ और उम्र रसीदा शख्स की महसूस होती थी। अजनबी ज़ुबान में ही शायद अंदर से कुछ पूछा गया था। दावर खान को उर्दू भी टूटी फूटी आती थी। यकीनन उसके मामू को भी टूटी फूटी उर्दू आती होगी, क्योंकि आखिर को बकौल दावर खान के रहबर का काम उसके मामू ने ही उसे सिखाया था। और इन लोगों को टूटी फूटी ही सही मुख्तलिफ ज़ुबानें भी आती होंगी। बहर तौर मैंने ज़रा खनकार कर बुलंद आवाज़ से कहा, मैं मुसाफिर हूँ, रात गुजारना चाहता हूँ, मुनासिब किराया दे दूँगा। मैंने दानिस्ता ये कहा था, क्योंकि दावर खान की ज़ुबानी मुझे मालूम था कि ये लोग अकेले दकेले मुसाफिर को रात गुजारने दिया करते थे। दरवाज़ा फ़ौरन ही खुला। लालटेन थामे एक उम्र रसीदा शख्स नमदार हुआ। उसने मोटी सुरमई और बोसीदा चादर की बुक्कल मारी हुई थी। उसने लालटेन वाला हाथ ज़रा ऊंचा किया और मेरे चेहरे को आंखें सुकेड़ कर देखने लगा। मुझे ये दावर खान का मामू ही लगा था। वो बगौर मेरा जायज़ा लेने के बाद बोला, और कौन है तुम्हारे साथ, तुम्हारा सामान? वो खासा मोहतात मालूम होता था। यही सबब था कि उसकी आंखों से मुझे अकेले और खाली हाथ मुसाफिर को देखकर शक की रमक उभरी थी। मैं अकेला ही हूँ, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया, मगर उसकी तसल्ली ना हुई। उसे तजब्जब में पाकर मैं मजीद बोला, तुम शायद दावर खान के मामू हो। इससे पहले भी मैं अपने साथियों के साथ यहाँ आ चुका हूँ। दावर ने हमें यहाँ की सैर करवाई थी। दरअसल एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मुझे फ़ौरन तनहा और खाली हाथ निकलना पड़ा, क्योंकि इस बार मैं सैर करने नहीं, अपने कुछ साथियों की तलाश में आया हूँ। इस बार मुख्तसरन वजाहत और अपने भांजे का जिक्र सुनकर उसने मुझे अंदर आने का कहा। मैं उसके अकब में अंदर तंगो तारीक कोठड़ी में आ गया। अंदर दो झुलूंगा सी चारपाइयाँ रखी हुई थीं। एक पर कोई मोटा सा बोसीदा कंबल ओढ़े सो रहा था। बाबा ने लालटेन दीवार पर उभरी हुई कील पर लटका दी। मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। दावर खान के मुकाबले में उसकी उर्दू साफ थी। मैं खामोशी से चारपाई पर पाँव झुलाए बैठ गया। वो भी मेरे करीब बैठते हुए बोला, क्या नाम है तुम्हारा? नादिर, मैंने जवाब दिया। कहाँ से आए हो? वो घाघ और तजर्बाकार लगता था। लाहौर से, मैंने झूठ बोला। तुम्हारे कौन से साथी खो गए हैं? मेरा दोस्त और उसकी बीवी। वो दोनों दरअसल एक अखबार के लिए काम करते हैं। मैं भी उनके साथ ही अखबार में काम करता हूँ। उनकी तलाश में आया हूँ। हाँ, यहाँ स्याहों के अलावा अखबार वाले भी आते हैं, वो सर हिलाकर बोला। मैंने शुक्र किया कि वो मेरी बातों से मुतमईन नज़र आ रहा था। मैंने यूं ही लुकमा दिया। बाबा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी इस मामले में कौन मदद कर सकता है? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तुमने? उसने गालिबन किसी ख्याल के तहत मुझसे पूछा।
हाँ, चतराल के एक थाने में। मैंने झूठ बोला, लेकिन वो भी नाकाम हो गए हैं, या फिर उन्होंने कोई ख़ास कोशिश नहीं की होगी। तुमने ठीक कहा, यहाँ बर्फ़पोश वादियों में किसी को तलाश करना उनके बस की बात नहीं थी। हाँ बाबा, इसलिए मैं खुद भी आया हूँ। मेरा ख्याल है मेरी इस मामले में कोई मकामी बाअसर शख्सियत ही मदद कर सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने गेंद उसकी कोर्ट में फेंकी तो वो कुछ सोचने लगा। मैं भी उसके बोलने का मुंतज़िर रहा। मेरा ख्याल था कि वो मुझे सरदार आगरमोशी से मिलने का ही मशवरा देगा, मगर इसके बरक्स वो चंद सानिये की पुरसोच खामोशी के बाद बोला, तुम्हें खुद ही कोशिश करना पड़ेगी। यहाँ के सरदार किसी ऐसे मामले में नहीं पड़ते। मेरा ख्याल है मेरा भांजा दावर खान तुम्हारी मदद कर सकता है, अगर तुम कुछ देने दिलाने की बात करो तो। उसने गोया मेरे दिल की बात कर डाली। वो मुझे लालची लगा था। मुमकिन है उसने किसी सरदार के इस मामले में ना पड़ने वाली बात भी इसलिए की हो। बहरतौर मैंने फ़ौरन इस बात में सर हिलाते हुए कहा, दर हकीकत मैं खुद भी यही चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे भांजे दावर खान की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। क्या तुम्हारा भांजा दावर खान सो रहा है? मैंने आखिर में सामने वाली एक दूसरी चारपाई पर सोए शख्स की तरफ इशारा करके पूछा तो उसने फ़ौरन इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ। मैंने अब असल बात की तरफ आते हुए उससे कहा, बाबा, दर हकीकत बात यह है कि मैं इस मामले को खुद भी खुफिया रखना चाहता हूँ। क्यों, कोई ख़ास बात? उसने कदरे चौंक कर पूछा। तो मैंने दानिस्ता आमिल आरोब के कबीले का हवाला देते हुए बताया, मेरे दोनों गुमशुदा साथी दर हकीकत यहाँ के किसी मखसूस कबीले पर तफसीली फ़ीचर लिखना चाहते थे, जो किसी दाबोला मैंजी नाम के देवता के पुजारी हैं। सुना है कि उनका एक रूहानी पेशवा जिसका नाम गालिबन आरोब है, वो बहुत बड़ा आमिल है। मुझे शुबा है कि मेरे दोनों साथियों की गुमशुदगी में उसी कबीले का हाथ है। ये कहकर मैं उसके चेहरे की तरफ बगौर देखने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरी इस बात पर वो बुरी तरह चौंक कर मेरा चेहरा तकने लगा। मैंने देखा कि उसके ज़ईफ़ और झुर्रियों भरे चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात फैल गए थे। वो बगौर और मुसलसल मेरा चेहरा तकने लगा कि बिलाखिर मैंने पूछा, क्या हुआ बाबा, क्या मेरी बात पर यकीन नहीं आया तुमको? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। वो जल्दी से मेरे चेहरे पर से अपनी नज़रें हटाकर बोला, मैं दर हकीकत ये सोच रहा था कि अगर तुम्हारे साथी वाकई आमिल अरोब के कबीले वालों के हत्थे चढ़ चुके हैं तो उनका ज़िंदा बचना बहुत मुश्किल है। ये क्या कह रहे हो बाबा तुम? मैंने दानिस्ता अपने चेहरे पर परेशानी समोते हुए उससे कहा, मुझे अफसोस है कि मैं इस मुहिम में अपने भांजे दावर खान की जान को ख़तरे में नहीं डाल सकता। हाँ, तुम रात यहाँ गुजार सकते हो, मगर सिर्फ आज की रात। उसके मुतवक्का जवाब पर मैंने असल बात की तरफ आते हुए कहा, अच्छा बाबा, मगर मैं अकेला ही इस मुहिम को सर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन दरअसल पहले ये बात कन्फर्म करना चाहता हूँ कि आया मेरे दोनों साथी उन्हीं लोगों के कबीले में हैं भी या नहीं। अगर वो दोनों उनकी कैद में ज़िंदा हैं तो मैं फ़ौरन वापस चुतराल जाकर पुलिस को खबर दूंगा और फिर सारी आगे की कार्रवाई वो लोग करेंगे, और इस मुहिम के लिए बेहतरीन वक्त यही है। अगर तुम अपने भांजे को मेरे साथ नहीं भेजना चाहते तो मुझे अपना खच्चर दे दो। मैं वापस लौट कर खच्चर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम बेशक इसका जितना चाहे मुआवजा मुझसे ले लो। मेरा ख्याल था वो मेरी इस बात पर कुछ ली तो लाल से काम लेगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे बड़ी हैरत हुई। वो बिला तामल मेरी बात मान गया। फिर चारपाई से उठकर खड़े होते हुए बोला, अच्छा, सर्दी में निकलोगे? मैं तुम्हारे लिए कहवा बना कर लाता हूँ, तुम आराम से बैठो। मेरे मना करने के बावजूद वो कहवा बनाने के लिए कोठड़ी से बाहर निकल गया। उसके यूं अचानक मान जाने और फिर कहवा की दावत देने पर न जाने क्यों मेरे दिलो दिमाग को बेचैनी ने जकड़ लिया। मगर फिर थोड़ी ही देर बाद वो एक छोटी सी प्याली में मेरे लिए कहवा बना लाया और मुझे थमा दिया। लो, कहवा पियो। मैंने कहवे की प्याली उसके हाथ से ली और हल्की हल्की चुस्कियाँ लेने लगा। कहवा खुश जायका और खुशबूदार था। जैसे ही मैंने कहवे की प्याली ख़त्म की, अचानक मुझे अपने वजूद में बेजानी की सी कैफियत महसूस होने लगीं। मेरे हाथ से कहवे की खाली प्याली भी छूट कर गिर पड़ी। फिर मैं भी चारपाई पर बेजान हो कर गिर पड़ा। बड़ी अजीब कैफियत हो गई थी। मेरी आंखें खुली हुई थीं। मैं सब कुछ देख रहा था। समात भी पूरी तरह बेदार थी, मगर मेरा पूरा जिस्म बेहिस हरकत होकर रह गया था। मैंने अपने बेजान वजूद को हिलाने जुलाने की भी कोशिश की, मगर बेसूद। मैं तो अपनी एक उंगली को भी जुम्बिश देने का रवादार ना था। असाब का मालिक होने के बावजूद मैं सरतापा लर्ज गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ही अचानक हुआ क्या है। मैंने अपनी आंखों को गर्दिश दी और करीब बैठे मेज़बान की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी सर्द महरी खंडी हुई थी। फिर वो चारपाई से उठकर बाहर निकलता चला गया।
میں نے حلق کے بل منہ کھول کر چلانے چیخنے کی کوشش بھی کی، مگر آواز تک نہ نکل سکی، حتیٰ کہ منہ بھی نہ کھول سکا۔ بڑی ہی عجیب و غریب اور پراسرار و پیچیدہ مصیبت تھی یہ، اور اس کا مقصد میں دیکھنے اور سوچنے کے قابل تھا۔ میزبان بابا کی نیت پر مجھے شبہ ہونے لگا۔ اس کے سرد مہر رویے اور تیزی کے ساتھ کوٹھڑی سے باہر نکل جانے پر مجھے یقین ہونے لگا کہ اب تو یہ ساری کارستانی اسی بڈھے کی تھی۔ اس نے مجھے کوئی ایسی دوا قہوے میں گھول کر پلا دی تھی کہ جس نے میرا تمام وجود ہی مفلوج کر ڈالا تھا۔ مگر کیوں؟ یہ سوالیہ نشان نشتر کی طرح میرے ذہن میں اٹک کر رہ گیا تھا، کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پتہ نہیں میری تقدیر میں کیا لکھا تھا۔ میں جب بھی نگینہ کو مشکل حالات سے نکالنے کی دگ و دو کرتا تھا، کسی نہ کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جایا کرتا تھا۔ وقت ہر ایک لمحہ مجھے ٹائم بم کی ٹک ٹک کی طرح گزرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خبیث بڈھا کچھ دیر بعد واپس لوٹے گا، مگر کافی دیر گزر گئی، وہ نہ لوٹا۔ اب تو میری پریشانی فزوں تر ہونے لگی۔ ادھر مجھے نگینہ کی بھی تشویش کھائے جا رہی تھی۔ شاید ایک بار پھر میں تاخیر کی زد میں آ رہا تھا۔ میں اپنی گردن بھی ہلانے کا روادار نہ تھا۔ میں نے پھر حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کرنی چاہی تاکہ قریب کی چارپائی پر لیٹے ہوئے داور خان کو نیند سے بیدار کر دوں۔ جب میں نے خود کو ہر طرح سے بالکل بے بس پایا تو میں یہی دعائیں مانگنے لگا خدا سے کہ کاش داور خان خود ہی بیدار ہو جائے۔ وہ بڈھا خبیث نہ جانے مجھے یوں مفلوج بنانے کے بعد کہاں دفان ہو گیا تھا۔ اچانک پھر جیسے میری دعا قبول ہو گئی، میں نے کھانسنے کی آواز سنی۔ میں اپنی گردن تو نہیں موڑ سکتا تھا، مگر محسوس کر سکتا تھا کہ یہ آواز داور خان کی چارپائی سے ابھری تھی۔ میرا دل امید تلے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر میں نے چارپائی کے چرچرانے کی آواز سنی۔ میرا دل پھر یک بارگی دھڑکا۔ میرا چہرہ چھت کی طرف تھا، تاہم آنکھوں کے ڈیلے گما کر میں نے قریب بچھی چارپائی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے کسی کو کمبل ہٹا کر چارپائی پر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ تب پھر دوسرے ہی لمحے میری نظروں کے سامنے داور خان کھڑا تھا، جو مجھے یوں بے سدھ چارپائی پر اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکے جا رہا تھا۔ میری آنکھیں بھی اس کے چہرے پر جم گئیں۔ میری آنکھوں میں التجا آمیز بے بسی کے سائے تھے۔ داور خان لالٹین کی مدھم روشنی میں شاید میرا چہرہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے شاید پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر دیوار سے لالٹین اتاری۔ اس کی لو بڑھا کر پھر لالٹین میرے چہرے کے ذرا قریب لاتے ہوئے خود بھی جھک کر بغور میرے چہرے کو تکنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ شناسائی کی چمک ابھرتے دیکھی۔ تب پھر بے اختیار اس کے لبوں سے برآمد ہوا، ارے صاحب تم تو وہی والے صاحب ہو۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ پھر تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ حیرانی سے بولا، مگر میں اب ہونٹوں کو باوجود کوشش کے ایک ذرا سی جنبش بھی نہ دے سکا تھا۔ تب اس نے خود ہی میرے بے سدھ وجود کو ہلایا جلایا اور میں پھر بھی کچھ نہ بول سکا تو وہ سیدھے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹ بھینچے کچھ سوچنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ماموں کو چترالی زبان میں آوازیں دی۔ وہ باہر بھی گیا۔ ذرا ہی دیر بعد لوٹا تو اچانک اس کی نظر شاید فرش پر گری ہوئی ٹوٹی ہوئی قہوے کی پیالی پر پڑی۔ میری کھلی نظریں بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں کہ شاید اب یہ میرے لیے کچھ کرتا۔ وہ چند ثانیے ہاتھ میں اپنی لالٹین پکڑے پرسوچ انداز میں کھڑا رہا۔ اس کے بعد خود کلامیاں بڑبڑایا، اس نے تمہیں ہڑ کی بوٹی گھول کر پلا دی ہے، مگر کیوں؟ کیا وہ تمہیں کوئی چور یا رہزن سمجھتا تھا؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنا حلق پھاڑ کر اس سے یہ استدعا کروں کہ خدا کے لیے مجھے اس عجیب و غریب فالج زدہ حالات سے نجات دلانے کی فوری طور پر کوئی تدبیر کرے۔ اس نے ابھی ابھی جس ہڑ کے نام والی بوٹی کا ذکر کیا تھا، یقیناً اس میں کوئی ایسی تاثیر تھی جس کے گھول کر پینے سے انسان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی جیسی کہ میری ہوئی تھی۔ صاحب تم فکر نہ کرو مان، داور خان نے مجھ سے ازراہ تشفی کہا۔ وہ شاید میری آنکھوں کی التجا پڑ چکا تھا۔ لگتا ہے میرے ماما کو تمہاری طرف سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، مگر میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر وہ خود کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ویسے تمہاری یہ حالت مستقل نہیں رہے گی، میں کوشش کرتا ہوں۔ بالآخر اس نے کہا تو بے اختیار میں نے سکون کی سانس لی۔ اس نے لالٹین آگے بڑھ کر دوبارہ دیوار میں نصب کیل پر لگائی اور پھر ایک چھوٹی سی کٹوری میں جانے کیا شے بھر لایا۔ اس میں کوئی روغن تھا جسے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ملنے کے بعد میرے ہاتھوں پیروں پر رگڑنے لگا۔ ابھی اسے یہ سب کرتے ہوئے ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مڑی کے باہر خچروں کے خرخرانے کے علاوہ چند لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں ابھریں۔ میرا دل یک بارگی کسی نامعلوم اندیشے سے دھڑک اٹھا۔ میرے ہاتھ پیروں میں
ہلکی ہلکی سی روغنی مالش کرتے ہوئے داور خان بھی چونک پڑا، اور پھر وہ میری چارپائی سے اٹھ کر جیسے ہی تیزی کے ساتھ باہر نکلنے لگا، اچانک کوٹھڑی میں اس کا خبیث بڈھا ماموں 2-3 لہیم شہیم پہاڑی افراد کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ تینوں مجھے شناسا سے محسوس ہوئے۔ اس خبیث نے اپنے بھانجے داور خان کو گھورا، اور اس دوران اس کے ہمراہ آنے والے تینوں پہاڑی سرخ و سفید افراد میری چارپائی کے قریب آ کر کھڑے ہوئے اور بغور میرے چہرے کو گھورنے لگے۔ اس دوران اس خبیث بڈھے نے اپنے بھانجے داور خان سے غصیلے لہجے میں مقامی زبان میں کچھ کہا، غالباً یہی پوچھ رہا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ داور کی آنکھوں میں حیرت تھی اور وہ پریشان تھا۔ اس نے اپنی زبان میں اپنے خبیث ماموں سے کچھ پوچھا بھی تھا، لیکن اس کے ماموں نے اسے جھڑک کر خاموش کرا دیا۔ پھر ان تینوں سے میری طرف اشارہ کر کے کچھ پوچھا۔ ان تینوں لہیم شہیم سرخ و سفید پہاڑی افراد کی جلتی سلگتی نظریں بدستور میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ان کی آنکھوں سے نفرت و غیظ کی چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے لیے ان کے تاثرات بالکل ایسے ہی تھے جیسے کوئی بہت لمبے عرصے بعد اپنے جانی دشمن کو قریب سے دیکھ رہا ہو۔ ان تینوں کی جلتی ابلتی کیفیات پر میرے اندر بھی ہولناک خدشات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اب تو میرے باقی ماندہ اوسان بھی خطا ہونے لگے تھے، اس اندیشناک خیال سے کہ کہیں یہ تینوں اس خبیث عامل آروپ کے پیروکاروں میں سے تو نہیں تھے۔ یوں یہ خبیث بڈھا میزبان دھوکے سے مجھے اب ان کے حوالے کرنے والا تھا۔ تب پھر ان تینوں نے بیک وقت اس بات میں سر ہلایا، اور پھر مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے خچر گاڑی تک لے جایا گیا۔ لڑکا داور خان بھی ایک طرف حیران پریشان کھڑا تھا۔ یہ لوگ مجھے خچر گاڑی میں ڈال کر روانہ ہو گئے۔ یہ چکڑا یعنی خچر گاڑی قدیم طرز کی تھی۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں برف باری کے دوران سانتا کلوز ایسی چکڑا گاڑی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے تھے۔ میں بے حس و حرکت تقدیر کی اس کار فرمائی پر حیران و پریشان تھا۔ میری ساری تدبیریں دھری رہ گئی تھیں، اور میں اپنی بدقسمتی یا عروب کی خوش قسمتی کے سبب خود ہی اس کا شکار بن گیا تھا۔ دوسری طرف نگینا تو اس کے کارندوں کے قبضے میں تھی ہی، اور اب میں بھی فالج زدہ شخص کی طرح عروب کی طرف کشاں کشاں لے جایا جا رہا تھا۔ داور خان کو اگر کچھ وقت مزید مل جاتا تو وہ یقیناً میرے ہاتھوں پیروں کی اس مخصوص روغن سے مالش کر کے درست حالت میں لا سکتا تھا، مگر عین وقت پر اس کا خبیث ماموں ان تینوں دشمنوں کے ساتھ آن ٹپکا تھا۔ چھکڑے کا سفر جاری تھا۔ میں پچھلے حصے میں بھیڑ بکری کی طرح پٹخ دیا گیا تھا۔ عامل عروب کا ایک آدمی میرے ساتھ موجود تھا، دوسرا چھکڑا چلا رہا تھا، تیسرا شاید چھت پر تھا۔ راستہ ناہموار تھا، اس پر ترا یہ کہ چھکڑے کی رفتار بھی خاصی تیز تھی۔ میں چھکڑے کے چوبی تختے پر بے سدھ پڑا کسی بوری کی طرح ادھر ادھر لڑک رہا تھا۔ اچانک میں نے پہلی بار اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں میں سنسناہٹ ابھرتی محسوس کی۔ اب پتہ نہیں یہ روغن کی مالش کے تھوڑے بہت اثرات تھے یا پھر چھکڑے کے ہچکولوں کی اٹھاخ پٹخ تھی کہ جس نے میرے سن پرتی رگوں میں خون کی گردش تیز کر ڈالی تھی۔ یوں بھی مجھے یاد آیا کہ داور خان نے میری کیفیات دیکھتے ہی مجھے تسلی دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میری یہ کیفیت عارضی ہوگی۔ میں نے فوراً اس اٹھاخ پٹخ کے دوران اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت دینا شروع کر دی، جن میں جان پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ چھکڑے میں ڈولتی ہوئی لالٹین کی یرکان زدہ روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہر کارا میری حرکات و سکنات پر غور کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ میں ہچکولوں میں سے ہلنے جلنے کے دوران اپنے ہاتھوں پیروں کو اس طرح ہلا رہا تھا کہ اسے شبہ نہ ہو کہ میں وارم اپ کر رہا ہوں۔ تب پھر جس طرح اچانک میرے ہاتھوں پیروں کی طاقت زائل ہوئی تھی، وہ اب یکدم دوبارہ بحال ہوتی محسوس ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں میں میرے وجود کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو گئی۔ اس کے ساتھ جوش میرے روئیں روئیں میں بجلی بن کر دوڑنے لگا۔ میں موت بن کر اندر بیٹھے ہر کارے پر جھپٹا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ رہا ہوگا کہ میں قضا کی طرح اس پر آن پڑوں گا۔ اس کی گردن میرے بازوؤں کے شکنجے میں آ گئی۔ اس وقت میری نس نس میں جنون کا جوالا مکھی ابل رہا تھا۔ یہی سبب تھا کہ میں نے اسے ایک لمحے کا بھی موقع دیے بغیر اس کی گردن کو زوردار جھٹکا دیا۔ کڑاک کی آواز سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے سمور کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اس کی تلاشی لی تو ایک عجیب وضع کی سنان برآمد ہوئی، جس کی دھار دو رویہ اور تیز تھی۔ چھکڑا کمرہ نما تھا، عقبی حصہ کھلا ہوا تھا جہاں سے چاندنی میں نہایا ہوا برفزار علاقہ صاف نظر آ رہا تھا۔ دور برف پوش چوٹیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ میں سنان ایک ہاتھ میں لیے مذکورہ کھلے حصے کے ایک بیرونی چوبی تختے پر
اپنے دونوں پاؤں جمائے کھڑا ہوا اور چھت کی طرف جھانکا۔ مجھے دوسرا گرگا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ بے خبر تھا۔ میں نے سر دست ان دونوں سے بڑھنے کا فیصلہ ترک کیا اور چھکڑے کے چوبی تختے سے برف زار راستے پر چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ میں نے مخالف سمت کی بجائے چھکڑے کی رخ پر متوازی لگائی تھی اور ذرا دیر تک دوڑتا رہا تھا، ورنہ میں گر سکتا تھا۔ پھر میں رک گیا اور ہانپتا ہوا کھڑا ہو گیا اور چھکڑے کو دور تاریکی میں جاتا دیکھتا رہا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ چھکڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اپنی سانسیں بحال کیں، پھر اپنی ریڈیم ڈائل والی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ گویا 3-4 گھنٹوں بعد عاملہ روب کے وہ تینوں ہرکارِ نگینہ کو اپنی جیپ میں لیے یہاں پہنچنے والے تھے، لیکن اب بات میرے حوالے سے بھی خاصی تشویشناک ہو چکی تھی۔ اگر تو یہ چھکڑا سوار ہرکارِ عاملہ روب کے ہی ساتھی تھے، جس کا امکان بہرحال بہت زیادہ تھا، تو اب پوری وادی میں میری تلاش جاری ہو سکتی تھی، یعنی اب میری اس علاقے میں موجودگی راز نہیں رہی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ مجھے واپس پلٹ کر اس بڈھے میزبان کی خبر لینا چاہیے تھی، جس نے مجھے دھوکے سے قہوے میں کوئی ہڈ نامی جڑی بوٹی پلا کر مفلوج کر دیا تھا اور بعد میں ان کے حوالے بھی کیا تھا۔ اس سے کم از کم یہ تو دریافت ہو سکتا تھا کہ آیا ان ہرکاروں کا کیا واقعی عاملہ روب سے ہی تعلق تھا، اور اگر تھا تو کیا وہ فریبی بڈھا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کا پیروکار بن چکا تھا۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں کھڑا تھا کہ اچانک جس طرف سے میرا چھکڑا آیا تھا اس سمت ایک حرکت سی ہوئی۔ میری پوری توجہ اس جانب مرکوز ہو گئی۔ اسی وقت ایک خوفناک خیال میرے ذہن میں ابھرا اور پھر میں تیزی سے قریبی جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا۔ یہ جھاڑیاں ایک برفیلی ڈھلان میں اگی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد میں نے سر ذرا ابھار کر دیکھا تو وہ کوئی خچر سوار تھا۔ اس نے گرم موٹا بوری نما لباس پہن رکھا تھا۔ میں ذرا قریب آیا تو میں بری طرح چونک اٹھا۔ وہ داور خان تھا۔ میں فوراً جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلا۔ وہ بھی ذرا ٹھٹکا، مگر پھر مجھے پہچاننے کے بعد فوراً خچر کی پیٹھ سے اتر کر میری جانب لپکا۔ صاحب تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرا دل اس لڑکے کی محبت اور دوست نوازی پر بھر آیا۔ میں نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ تمہارے روغن نے میرے مفلوج جسم کی طاقت لوٹائی ہے، میں نے تشکرآمیز لہجے میں اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، اور پھر اسے ساری بات بتا دی۔ صاحب یہ تینوں عاملہ روب کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ پرجوش لہجے میں بتانے لگا، اور میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ میری استفسار طلب نظریں اپنے چہرے پر مرکوز پاتے ہوئے اس نے مزید بتایا، میرا ماموں پوشے ایک لالچی انسان ہے۔ تم نے یقیناً اپنے بارے میں اسے سب بتا دیا ہوگا۔ ہاں، مگر کچھ زیادہ نہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صاحب آپ کی جان کو یہاں سخت خطرہ ہے۔ وہ اچانک میری بات کاٹ کر متوحش لہجے میں بولا، یہ انہی لوگوں کا علاقہ ہے، پہلے یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، آؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خچر پر سوار ہو گیا اور مجھے بھی اپنے پیچھے سوار ہونے کا کہا۔ یہ وزن سہار لے گا ہم دونوں کا؟ ہاں صاحب، یہ بہت سخت جان ہے، آ جاؤ، وہ مسکرا کر بولا، اور میں اس کے پیچھے خچر کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ داور خان نے خچر کی لگامیں تھام کر اسے واپس موڑا اور درمیانی رفتار سے دوڑانے لگا۔ کیا اب تم مجھے واپس مڑی کی طرف لے جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، میں آپ کو وادی سے باہر کسی محفوظ مقام پر چھوڑ آتا ہوں۔ تم ایسا کرو، میں نے اس کی بات سن کر کہا، میں نے یہاں سے قریب ہی ایک ہوٹل میں کمرہ لے رکھا ہے، تم اس طرف چلو۔ مگر صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تم چلو، وہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کے بعد ہم ہوٹل میں آ گئے۔ اس نے ہوٹل کے پچھواڑے اپنا خچر باندھا اور پھر میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اب تم مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماموں پوشے کا کیا معاملہ ہے، پھر میں تمہیں اپنے یہاں آنے کا مقصد بتاؤں گا۔ میری بات پر اس نے مجھ سے جو سنسنی خیز انکشافات کیے، ان کا لب لباب یہ تھا کہ میری سابقہ مہم جوئی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی خون ریزی اور میری فتح کے بعد پوری وادی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس مارکے میں عاملہ روب کے زخمی ہونے سے اس کا حریف قبیلہ بہت خوش تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اروب کسی کے مقابلے میں ہلکا پڑا تھا۔ اس سے پہلے خود آگرموشی سردار کے قبیلے کا 2 مرتبہ اروب اور اس کے پیروکاروں سے مقابلہ ہو چکا تھا، اور دونوں مرتبہ بدقسمتی آگرموشی سردار کے ساتھ رہی۔ یہی سبب تھا کہ جب آگرموشی کو اروب کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اروب کے قبیلے پر حملہ کیا، مگر حیرت ناک طور پر اس مرتبہ بھی عامل اروب کے قبیلے نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور انہیں تیسری مرتبہ شکست دے دی۔ تاہم اس فتح کے بدلے میں نہ صرف انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا، بلکہ خود اروب بھی مرتے مرتے بچا تھا۔
اس مقابلے کے بعد دونوں طرف سے خاموشی طاری تھی، مگر واقفان حال سمجھتے تھے کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ یہ معاملہ ایک طرف تھا، دوسری طرف میرے ہاتھوں عروب کی ہضمیت ایسا واقعہ نہیں تھا جسے اس کے قبیلے والے خاموشی سے بھلا دیتے۔ ایک طرف عروب نے نگینہ اور مجھے پکڑوانے کے لیے اپنے مہم جو راولپنڈی بھجوائے تھے، تو دوسری طرف اس کے ایک خاص گرگے بوغا نے اپنے جاسوس اس علاقے میں پھیلا دیے تھے، جن کا کام باہر سے آئے ہوئے لوگوں پر نظر رکھنا تھا، اور ان میں سے جب کوئی عامل عروب کے متعلق بات کرتا تو اس کی اطلاع بوغا کو فراہم کرتے تھے، اور داور خان کا ماموں بھی اس جاسوس گروپ کا اہم رکن تھا۔ داور خان کی زبانی یہ ساری تفصیل جان کر میں حیران رہ گیا تھا۔ پھر میں نے داور خان کو اپنی تازہ ترین مہم کے بارے میں آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ در حقیقت میں ہوٹل سے اس سے ملنے ہی اس کی مڑی آیا تھا کہ میرا سامنا اس کے خبیث لالچی ماموں پوشے سے ہو گیا۔ صاحب، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کو میرے ساتھ ابھی چلنا پڑے گا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ تینوں نگینہ بی بی کو کس راستے سے لے کر اپنے قبیلے کی حدود میں داخل ہوں گے۔ یہ سنتے ہی میں ساری کلفت بھول گیا اور بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ تم نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا، یہ بتاؤ کب چلنا ہے؟ فوراً چلو صاحب، وہ تینوں حرامزادے نگینہ بی بی کو اگر ایک بار اپنے قبیلے میں لے گئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، وہ آخر میں خاصے تفکر سے بولا۔ چلو پھر، میں نے کہا۔ اس کے بعد ہم ایک بار پھر تاریکی میں خچر پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے۔ عروب کے پیروکاروں سے چھینی ہوئی سنان میرے قبضے میں تھی۔ داور خان نے مجھے بتایا کہ وہ تینوں فرزادے نگینہ سمیت جس راستے سے اپنے قبیلے کی حدود میں داخل ہو سکتے تھے، وہ یہاں سے تقریباً 15-16 کلومیٹر دور ویران برفزاروں میں تھا۔ داور خان نے مجھے اپنے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ ایک یتیم وسیر لڑکا تھا۔ اس کا آبائی وطن چترال تھا، مگر ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کا لالچی اور خود غرض ماموں پوشے اسے یہاں لے آیا تھا۔ پوشے خود بھی گائیڈ کا کام کرتا تھا، مگر داور خان کے آنے کے بعد اس نے سارا بوجھ اسی پر ڈال دیا تھا اور کاہلوں کی بیل کی طرح چارپائی پر پڑا رہتا تھا۔ تاہم داور اس کے باوجود خوش تھا۔ ابھی ہم نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ہمیں دائیں جانب کے ڈھلوانی برفیلے ٹیلوں سے جگنوں کی طرح بہت سی روشنیاں امڑتی نظر آئیں۔ دشمن! داور خان سرسراتے لہجے میں ان روشنیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بھی ٹھٹک گیا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ صاحب، یہ ہمارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں راستہ بدلنا پڑے گا۔ وہ شاید ماموں پوشے سے ملنے آ رہے ہیں، تمہارے فرار کا انہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے راستہ تبدیل کر لیا۔ داور خان بہت ہوشیار اور وادی کے چپے چپے سے واقف تھا۔ جلد ہی وہ متوقع دشمنوں سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ وہ جگنوؤں کی طرح چمکتی ہوئی روشنیاں بھی غائب ہو گئیں۔ کتنی دور ہے اب ہمارا مطلوبہ راستہ؟ ذرا دیر بعد میں نے اس سے دریافت کیا۔ بس تھوڑی دور ہے صاحب، وہ بولا، لیکن ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ہمارے دائیں جانب سے روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ میں اور داور خان بری طرح ٹھٹکے۔ پھر یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ تقریباً 15-20 افراد کا مشل بردار ٹولہ، جنہوں نے سیاہ لمبے چوغے پہن رکھے تھے اور ہاتھوں میں سنان اور رائفلیں تھام رکھی تھیں، آن کی آن میں ان سب نے ہمیں گھیر لیا۔ ان میں ایک نسبتاً دراز قد اور کرخت چہرے والا شخص بھی تھا۔ صاحب برے پھنسے، یہ بوغا ہے، عامل عروب کا کمانڈر۔ داور خان نے لرزتی ہوئی آواز میں مذکورہ دراز قامت اور کرخت چہرے والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی، انہوں نے بھی شاید مجھے پہچان لیا تھا۔ سنانوں اور رائفلوں کا رخ میری جانب کر دیا گیا۔ اس کے بعد دراز قامت اور کرخت چہرے والا بوغا مجھے خوفناک نظروں سے گھورتا ہوا میری جانب بڑھا۔ اس کی اندر کو دھنسی ہوئی آنکھوں میں غضب کا کینہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے منگولوں کے انداز میں ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری، جو شاید اپنے دشمن کو پہچان لینے کی فتح مندی کا نعرہ ہی ہو سکتا تھا، مگر اس بدبخت نے نہ صرف دل ہلا دینے والا بالفاظ دیگر فتح کے نشے سے چور نعرہ بلند کیا تھا، بلکہ خونخوار اور وحشیانہ غراہٹ بھی حلق سے خارج کرتے ہوئے میرے چہرے پر مکہ جڑ دیا تھا۔ بوغا کا ہاتھ انسانی ہاتھ نہیں تھا، کسی روبوٹ کا ہاتھ تھا۔ اس کے ایک ہی زوردار مکے نے مجھے برف چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے ستارے چمک رہے تھے۔ میرے زمین پر گرتے ہی اس ٹولے کے 4 تنومند افراد مجھ پر جھپٹے اور مجھے بے بس کر کے میری مشقیں کر دیں۔ میرا خیال تھا وہ داور کے ساتھ بھی کوئی مناسب سلوک کریں گے، مگر مقام شکر تھا کہ انہوں نے اس سے محض درست لہجے میں کچھ گفتگو کر کے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد بوغا اور اس کے گرگوں کی حراست میں کسی نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھا۔
عامل اروب کے پیروکاروں کا یہ ٹولہ گھوڑوں اور گھنے بالوں والے خچروں پر سوار اپنے قبیلے کی طرف بڑھا جا رہا تھا اور میرے دل و دماغ میں طوفان سے اٹھ رہے تھے۔ لگتا تھا کہ اس بار میں حالات کے ہاتھوں برا پھنسا تھا۔ یہ پتہ نہیں کیوں اس بار نگینہ کے معاملے میں میرے ستارے گردش میں تھے۔ میں ہر بار کسی نئی مصیبت کا شکار ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے یہ احساس بھی کچوکے لگا رہا تھا کہ نگینہ اس وقت خود بھی مصائب کا شکار تھی اور تنہا ان برے لمحات میں وہ مجھے یاد کر رہی ہوگی، مگر میں اس کی مدد کے قابل ہی کب تھا۔ میں تو خود اسے یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ میری ماں نے اس کے باپ شاہ میر کو معاف کر دیا تھا۔ کاش میں اسے فون پر ہی یہ خوشخبری اس کے امریکہ میں قیام کے دوران ہی سنا ڈالتا۔ میں نے کیوں یہ سوچا کہ میں خود اس سے مل کر اسے یہ عظیم خوشخبری سناؤں گا جس کی وہ تمنائی تھی۔ میں نے کیوں اسے اچانک سرپرائز دینے کے چکر میں دیر کر دی تھی۔ کاش مگر اب میرے پاس سوائے پچھتاووں کے اور کیا تھا؟ ان سارے خیالات اور پریشان کن سوچوں نے مجھے بالکل ادموا کر کے رکھ دیا تھا۔ ادھر ان صفاق اور بے رحم کیلاشیوں کا سفر جاری تھا۔ سرد رات شاید اپنے آخری پہر میں تھی اور میں بے دست و پا ان خونی بھیڑیوں کے چنگل میں پھنسا اپنی قسمت کی ستم ظریفیوں سے الجھ رہا تھا۔ اندیشوں اور وسوسوں بھرا یہ سفر نصف گھنٹے میں طے ہوا تھا۔ اپنے قبیلے میں داخل ہونے کے بعد اس کے دیگر مشال بردار افراد بھی ان سے آن ملے تھے اور عجیب و غریب آوازوں کے ساتھ نعرے بلند کر رہے تھے۔ اپنے روحانی پیشوا پر قاتلانہ حملے کرنے والے کی گرفتاری پر وہ اپنے طور پر بیک وقت خوشی اور غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی تو جیسے دیرینہ مراد پوری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے خچر سے اتار کر نہایت بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اس کی مخروطی چھت والی پگوڈا نما عمارت سے اندر لایا گیا، جہاں ان کے دیوتا دابولا مینزی کی بدحیت مورتی اور قربان گاہ تھی۔ اس میں وہ سنگلاخ قید خانہ بھی تھا جہاں میں پہلے بھی قیدی رہ چکا تھا۔ مجھے یہاں تک مکے ٹھوکریں اور لاتیں مارتے گھسیٹتے ہوئے لایا گیا تھا۔ ساتھ ہی بوگا اپنی زبان میں ایک ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اس کے انداز و لہجے سے خوشی کا اظہار ہوتا تھا۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہا تھا، اگرچہ عامل اروب سمیت اس کے چند قریبی ساتھیوں کو ٹوٹی پھوٹی اردو آتی تھی، لیکن بوگا شاید اس سے بالکل ہی کورا دکھائی دیتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ عامل اروب نے بھلا ایسے آدمی کو کیوں کمانڈر بنا رکھا تھا۔ شاید اس کی وجہ بوگا کا غیر معمولی خونخوار جثہ، وحشیانہ انداز و اطوار، جنگجوانہ مہارت رہی ہوگی۔ اس وقت بوگا ہی مجھے نہایت بے دردی کے ساتھ خچر سے اتار کر جیکٹ کے کالر سے پکڑے گھسیٹتا ہوا لیے جا رہا تھا۔ اندر حال کمرے کے وسط میں لا کر مجھے پٹخ دیا گیا۔ پھر تین اطراف یہ سب لوگ ہاتھوں میں مشالیں، سنان اور رائفلیں تانے کھڑے ہو کر وحشیانہ انداز میں اپنے حلق سے عجیب و غریب چیخیں خارج کرنے لگے۔ چوتھی سمت چبوترا تھا اور چبوترے کے وسط پر ان کے دیوتا دابولا مینزی کا بدحیت بت رکھا ہوا تھا۔ اس کے بالکل ساتھ ایک اونچی اور چوڑی پشت گاہ والی تخت نما عجیب وضع کی کرسی پر عامل اروب سیاہ چوگا پہنے بڑے تنتنے کے ساتھ براجمان تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ میں بیل کے پیڑوں کی ہڈی تھامی ہوئی تھی، مگر در حقیقت یہ اس کی سنان تھی۔ عامل اروب کی چندی چندی آنکھوں سے مقناطیسیت پھوٹ رہی تھی۔ ان میں میرے لیے نفرت کی چنگاریاں بھی واضح تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں افریقہ کے کسی دور دراز جزیرے کے وحشی قبائل کے نرغے میں پھنس گیا ہوں۔ عامل اروب جیسے ہی کھڑا ہوا یکدم شور تھم گیا۔ مخروطی چھت والی عبادت گاہ میں ایکا جیسے سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ پھر اس نے بائیں ہاتھ کا اشارہ کیا تھا۔ یکدم دو افراد نے آگے بڑھ کر میرے پاؤں ہاتھ کھول دیے اور مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ عامل اروب چبوترے کے مختصر قدمچے سے اتر کر میرے قریب پہنچا اور بغور اپنی چھوٹی چھوٹی مقناطیسی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا، گویا قریب سے دیکھ کر یہ تصدیق کرنا چاہ رہا ہو کہ میں اس کا وہی دشمن ہی تھا جو کچھ عرصہ پہلے یہاں بے جگری سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف نگینہ کو ان کے چنگل سے چھڑا لے گیا تھا بلکہ اس مردود اروب کو بھی شدید زخمی کر ڈالا تھا۔ تو تم وہی ہو۔ مان حال میں عامل اروب کی سنسناتی آواز ابھری۔ پھر دوسرے ہی لمحے شدید غیظ و غضب کے عالم میں اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہڈی نما سنان کی انی سے میرے چہرے پر چرکا لگا دیا۔ مجھے اپنے گال کی کھال چیرتی ہوئی محسوس ہوئی اور اذیت کی شدت سے بے اختیار میرے حلق سے کراہ امیز چیخ خارج ہو گئی۔ میرے گال سے خون کی پتلی دھار بہہ نکلی۔
اس کے بعد نہ جانے عامل اروب کے دل میں کیا سمائی کہ وہ فوراً ہی الٹے قدموں واپس ہوا، پھر چبوترے کے مختصر قدمچے الٹے پیروں ہی طے کرتا ہوا واپس چبوترے پر جا کھڑا ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی حکم صادر کرتا، اچانک باہر شور سا سنائی دیا۔ سب لوگ چونک پڑے اور میں بھی غیر ارادی طور پر چونک کر ہال کے بڑے سے بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اپنے زخمی گال پر رکھا ہوا تھا۔ ہال میں 3 افراد داخل ہوئے۔ انہوں نے علم نصیب نگینہ کو دبوچ رکھا تھا۔ میں ان تینوں کے لاشیوں کو پہچان گیا۔ ان میں تیسرا وہی ہرکارا تھا جو مکشپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے سردار زوراور خان کی بیٹی شہزادی کو زخمی اور بیٹے شہزور کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی جیپ میں فرار ہو کر اپنے انہی دونوں ساتھیوں سے جا ملا تھا۔ نگینہ کو دیکھتے ہی میرے پورے تن بدن میں آتش فشاں سا دہکنے لگا۔ نگینہ کی حالت غیر ہو رہی تھی اور پھر جیسے ہی وہ تینوں اسے قریب لائے تو مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چونکے، جیسے انہیں دوہری خوشی کی توقع نہ تھی۔ دونوں شکار ان کے قبضے میں تھے۔ نگینہ نے جیسے ہی نڈھال نگاہوں کے ساتھ مجھے بھی ان کے قبضے میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھر دوسرے ہی لمحے مجھے دیکھ کر اس کے اندر جانے کی در سے قوت امڑ آئی کہ وہ دامن چھڑا کر چیختی ہوئی میری طرف دوڑی۔ نادر، لیکن راہ میں ہی مردود بوغا نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ نگینہ اس کی آہنی گرفت میں کسی بے بس کمزور چڑیا کی طرح تڑپنے لگی۔ میری سلگتی ہوئی کن پٹیوں پر ٹھوکریں مارتا خون پارے کی مانند تڑپ رہا تھا۔ مجھے بھی کچھ ہوش نہ رہا اور میں نے وحشت جنو خیز انداز میں زخمی شیر جیسی دھاڑ ماری اور دوڑ کر بوغا پر جھپٹا۔ پھر اس کے چہرے پر زوردار مکہ جڑ دیا۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ ڈیل ڈول میں ہم دونوں کا 19-20 کا ہی فرق تھا۔ بوغا کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور پھر ان میں نفرت و غیظ کے الاؤ دہکنے لگے۔ اس وقت دیگر ہرکاروں نے وحشیانہ غراہٹ کے ساتھ میری جانب جارحانہ پیش قدمی کی، لیکن دوسرے ہی لمحے بوغا نے خوفناک غراہٹ امیز آواز کے ساتھ انہیں بڑھنے سے روک دیا۔ پھر بآواز بلند چیخ کر کچھ کہا اور ساتھ ہی نگینہ کو ایک جانب دھکیل کر 2 ہاتھ فضا میں بلند کر کے کوئی مخصوص اشارہ کیا۔ اس وقت اس کے دیگر ہرکارے 3 اطراف سے ہمارے گرد گھیرا ڈال کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اب درمیان میں صرف میں اور بوغا آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو غضبناک نظروں سے گھورنے لگے۔ بوغا نے ایک نظر عامل اروب پر ڈالی اور مؤدبانہ آواز میں اس سے کچھ کہا تو عامل اروب کے پتلے پتلے مکروہ ہونٹوں پر بدحیت مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ اپنی تخت نما کرسی پر براجمان ہو گیا اور دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پل کے پل میں جان چکا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میری قسمت کا فیصلہ متفقہ طور پر بوغا کے سپرد کر دیا گیا تھا اور بوغا نے بھی غالباً میری اس جرت کا مجھے مزہ چکھانے کی خاطر عامل اروب سے یہ اجازت طلب کی تھی۔ حال میں اب کسی وقت بھی رن پڑنے والا تھا۔ اس وقت بوغا نے غضبناک چنگاڑ ماری اور کسی وحشی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ میں پہلے ہی اس کی متوقع جارحانہ پیش قدمی کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ غضبناک درندے کی مانند مجھ پر جھپٹا، میں نے اپنے گال کے زخم کو بھلا کر فوراً ہی بجلی کسی تیزی کے ساتھ جھکائی دی تو اس کا پیٹ میرے دائیں کاندھے کی زد میں آ گیا اور میں نے اپنے پورے لمبے چوڑے وجود کی طاقت صرف کرتے ہوئے بوغا کو اسی کاندھے پر اٹھا کر ہال کے پختہ فرش پر دے مارا۔ حال میں غضب کا شور گونجا۔ بوغا کی کمر یقیناً درد سے دوہری ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھی چیخ چیخ کر اس کی ہمت افزائی کرنے لگے، تاہم بوغا نے دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ ان کا کمانڈر تھا۔ ابتدا میں ہی میرا گھونسا کھانے اور دوسری بار میرے ہاتھوں پٹخے جانے پر اس کا چہرہ احساس ذلت سے مسخ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام اور غیظ کی وحشیانہ چمک ابھری۔ پھر دوبارہ وہ غراہٹ امیز چنگاڑ کے ساتھ مجھ پر جھپٹا۔ اس بار میں نے اسے ڈاج دینے کی غرض سے بظاہر دوبارہ وہی داؤ کھیلا۔ بوغا یکدم رک کر مجھے چھاپنے کے لیے جھکا تو میں نے ایک زوردار لات اس کے چہرے پر رسید کر دی۔ حالات کا تقاضا تھا کہ بوغا جیسے حریف کو صرف پچھاڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے نابود کرنے کے لیے میری ہر ضرب زوردار اور کاری ہو، کیونکہ میں اس ایکا-ایکی ہونے والے اپنے اور بوغا کے درمیان مقابلے کا مقصد جان چکا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی مقابلہ تھا جسے پٹ فائٹنگ کہا جاتا تھا، جو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا اور نیو میکسیکو سٹی کے انڈر ورلڈ کے درمیان خفیہ تہہ خانوں میں 2 حریفوں کے درمیان لڑی جاتی تھی اور اس کا فیصلہ دوسرے حریف کی صرف موت پر ہی ہوتا تھا۔ یہ غیر قانونی مقابلہ ہوتا تھا۔ یہاں بھی مجھے کچھ ایسا ہی لگتا تھا۔ بوغا نے عامل اروب سے شاید اسی بات کی اجازت طلب کی تھی کہ وہ ایک طرف اپنی بے عزتی کا بدلہ اتارنا چاہتا تھا تو دوسری جانب دشمن کو بھی موت کی نیند سلانا چاہتا تھا،
اور نادر علی بھلا ایسے مقابلوں سے کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ یہ تو میری سرشت میں تھا کہ اپنے حریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پنجہ آزمائی کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ تیسری بار میرے ہاتھوں پٹنے کے بعد بوگا کی ساری مہارت دھری کی دھری رہ گئی اور وہ اس قدر مشتعل ہو گیا کہ ہوش و حواس کا دامن چھوڑ بیٹھا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ وہ گراتا دھاڑتا ہوا میری جانب لپکا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے پنجے میری جانب بڑھا دیے۔ یہ ایک چیلنج تھا پنجہ آزمائی کا، یعنی میں ادھر ادھر ہوئے بغیر اس کے پنجوں میں اپنے ہاتھوں کے پنجے پھنسا دوں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو بزدل تصور کیا جاتا، اور میں نے اس کی یہ دعوت قبول کر لی۔ میں نے پنجے سے پنجہ ملا دیا۔ بوگا کے ہونٹوں پر پیشگی فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں کی خوخار اور وحشیانہ چمک میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ گویا اپنے تئیں اس نے مجھے اپنی طاقت کے جال میں پھنسا دیا۔ اسے شاید اپنی جسمانی طاقت کا کچھ زیادہ ہی غرور تھا۔ اب ہماری نظریں ایک دوسرے کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ طاقت آزمائی شروع ہو چکی تھی۔ ہم دونوں پوری قوت صرف کر کے ایک دوسرے کے ہاتھ پنجوں سمیت مروڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس زور آزمائی کے دوران کبھی وہ مجھے اپنے زور پر چند قدم پیچھے دھکیل رہا تھا، کبھی میں اسے دھکیلتا ہوا دور تک لے جا رہا تھا۔ پھر جب دونوں کی دال نہ گل سکی تو بوگا نے ایک روایتی سا داؤ آزمایا اور بجلی کسی پھرتی کے ساتھ مجھے لیے چند قدم پسپائی اختیار کرتے ہوئے یکدم رک کر بصورت اچھلا اور پھر اپنے دونوں بازو میرے سینے پر جما دیے۔ پھر مجھے زور سے عقب میں اچھال دیا۔ میں پشت کے بل اس کے ہرکاروں کے قدموں میں جا گرا۔ وہ خوشی سے شور مچاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر بوگا مجھے ذرا بھی سنبھلنے کا موقع دیے بغیر جھپٹا اور میری کمر پر سوار ہو گیا اور ریسلروں کے سے انداز میں دونوں ٹانگیں پشت کی سمت موڑ کر بل دیے۔ اس پر اپنے آپ بھاری بھرکم وجود کا دباؤ ڈالنے لگا۔ اس داؤ میں میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کا خدشہ تھا۔ تکلیف کے باعث میری پہلی بار میرے حلق سے تیز چیخ خارج ہو گئی، اور دشمن کی تکلیف دہ چیخ سن کر حال میں موجود اس کے پیروکاروں نے خوشی سے نعرے بلند کر کے اپنے کمانڈر کی حوصلہ افزائی کی۔ ان چیخوں اور نعروں کے بیچ مجھے نگینا کی دکھ بھری آہ بھی سنائی دی۔ میری جان پر نہیں بلکہ نگینا مصیبت میں تھی، اور میری زندگی خدا کے بعد نگینا کی ہی امانت تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو یقیناً نگینا بھی زندہ نہ رہتی۔ یوں میں نے اپنے مضروب اور ریختہ وجود کی طاقت کو اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں فرش پر جما کر اپنا بلائی جسم بوگا کے بھاری بھرکم وجود سمیت اوپر اٹھانے لگا۔ اس پرزور قوت سے مجھے دانتوں تلے پسینہ آ گیا اور میرا چہرہ سرخ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ خاطر خواہ طریقے سے اپنے بالائی وجود کو ایک حد تک اوپر اٹھا چکا ہوں، تو میں نے بازوؤں کے زور پر ہی زوردار پلٹی کھائی، مگر بوگا نے میرا داؤ فوراً بھانپ لیا اور پھرتی کے ساتھ میری ٹانگیں پکڑ کر الف کھڑا ہو گیا۔ اب میں سر کے بل فرش پر جھول رہا تھا۔ بس یہی موقع تھا جب بوگا دوسرا مہلک داؤ مجھ پر آزمانے کی حسرت ہی کر سکا، کیونکہ میں نے سر کے بل جھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیروں کی پنڈلیوں پر جمائے اور مضبوطی سے پکڑ کر انہیں زوردار جھٹکا دیا۔ نتیجتاً بوگا کے قدم زمین سے اکھڑ گئے اور مجھ سمیت وہ منہ کے بل دھپ کی زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گرا۔ حال میں سب کو سانپ سونگ گیا۔ اب بازی کسی حد تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اچھل کر اپنی ٹانگوں کے دونوں گھٹنے اس کے پیٹ پر رسید کر دیے۔ بوگا کے حلق سے اذیت ناک اور کرہ چیخ خارج ہوئی۔ میں تڑپ کر اس سے علیحدہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت مجمع سے کسی نے سنان بوگا کی طرف اچھال دی۔ بوگا نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ اس کے ایک ساتھی سے چھینی ہوئی سنان میری جیکٹ کے اندر قمیض کے نیچے بھی محفوظ ہے۔ میں نے فوراً گریبان میں ہاتھ ڈال کر پھرتی سے وہ سنان نکال لی۔ گویا اب مقابلہ پھر برابر کا تھا۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں سنانیں تھیں۔ سنانیں سنبھالے ہم دونوں ایک دوسرے کو خونی نظروں سے گھورتے ہوئے دائرے کی صورت میں گھوم رہے تھے۔ ہم دونوں ہی مد مقابل کی طرف سے پہل کے خواہش مند تھے، یا پھر موقع ملتے ہی سنان پہ وسط کرنے کے متمنی۔ جب میری طرف سے کوئی جارحانہ پیش قدمی نہ ہوئی تو بالآخر بوگا نے ہی جارحانہ طور پر قدم بڑھایا، مگر مجھ پر اپنی سنان کا وار کرنے کے بجائے یکدم ہی جھک کر لڑکھنی کھائی، اور جب تک میں اس کا یہ مکارانہ داؤ سمجھتا، اس کی ایک ٹانگ فرش پر سویپ کے انداز میں لہرائی اور میری ٹانگوں سے ٹکرائی، اور میں اچھل کر پشت کے بل فرش پر گرا تو لامحالہ میرے ہاتھ سے سنان چھوٹ کر دور جا گری۔ بس یہی وہ موقع تھا جب عیار اور صفاق لڑاکا بوگا نے اپنی سنان اچھل کر میرے پیٹ میں گھونپنی چاہی، مگر میں نے بھی گرتے ہی بروقت لوٹ لگا دی۔
बोगा खाली जगह पर गिरा और मैंने ज़ोरदार लात उसके चेहरे पर रसीद कर दी और वो चीख मार कर उलट गया, मगर सनान उसके हाथ से नहीं छूटी थी। मैंने अपनी सनान की तरफ नज़र उठाकर देखा, मगर वो गायब थी या फिर गायब कर दी गई थी। इधर बोगा वहशियाना चिंगाड़ के साथ दोबारा मुझ पर झपटा। मेरी नज़रें चूंकि फर्श पर गिरी अपनी सनान की तरफ मुतवज्जे थीं, इसलिए मैं मार खा गया। बोगा ने अपनी सनान से मुझ पर वार कर दिया। मैंने अपने तईं खुद को दोहरी सनान के मुहीब वार से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर वो मेरे दाएं बाजू में पेवस्त हो गई। अजियत की रूह तक उतरने वाली नाकाबिले बयान लहर ने मुझे तड़पा कर रख दिया। उसी वक्त आरोब के चेलों ने नाराए हाय तहसीन बुलंद किया, मगर मुझे नगीना की पुरदर्द आवाज़ इस शोर में भारी लगी। नादिर, उसने दुख भरे लहजे में बेख्तियार पुकारा था। बोगा ने सनान मेरे बाजू से खींची और इस बार मेरे सीने में उतारने की कोशिश की, मगर मैं अपने ज़ख्मी बाजू की तकलीफ़ भुलाकर यकदम एक तरफ हटा और कोशिश यही की कि बोगा से ज़्यादा दूर ना हो सकूं। चुनाचे जैसे ही बोगा का सनान वाले हाथ का वार खाली गया तो मैंने कराटे के अंदाज का एक ज़बरदस्त वार उसकी कलाई पर किया। सनान उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। बोगा जान चुका था कि वो खाली हाथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इसलिए मुझसे भिड़ने की बजाय वो फौरन ही फर्श पर गिरी हुई अपनी सनान उठाने को लपका, मगर मैंने भी उसके साथ ही सनान उचकने के लिए जस्त लगाई। हम दोनों ही के हाथ सनान पर पड़े, मगर बदकिस्मती से मेरी गिरफ्त में सनान का दो धारी फल आया था और बोगा के हाथ की गिरफ्त में सनान का दस्ता। उसने जैसे ही दस्ते को पकड़कर सनान मेरे हाथ की गिरफ्त से खींची तो मेरी हथेली कट गई। बाएं बाजू की तकलीफ अभी ताज़ा थी कि सनान के दो धारी चरके ने मुझे निढाल कर दिया। मेरे मुंह से कर्बनाक सिसकारी खारिज हो गई। सनान काबू में आते ही बोगा ने फुर्ती से मेरे पहलू पर वार किया, मगर मैंने पलटकर खुद को ना सिर्फ इस वार से बचा लिया बल्कि उसकी पुश्त पर एक ज़ोरदार लात रसीद कर दी। बोगा कई कदम लड़खड़ाता हुआ बैरूनी दरवाजे के करीब जाग पड़ा। वहां से उसके खूनी हरकारों का मजमा छट कर दाएं बाएं हो गया। मैंने वहीं से जस्त लगाई, उठकर खड़े होते हुए बोगा पर छलांग लगा दी और उसे रगेदता हुआ बैरूनी दरवाजे पर जा पड़ा। उसके हल्क से भयानक और करह चीख खारिज हुई। गिरने के बायस न जाने किस तरह उसके हाथ में पकड़ी हुई सनान उसके सीने में ऐन दिल के मकाम पर पेवस्त हो गई। एक लम्हे के लिए तो मुझे पता ही न चला था कि उसके साथ हुआ क्या था, मगर जब बोगा ने अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए तो हकीकत का इदराक हुआ। ठीक उसी वक्त हाल में कई चीखें गूंज उठीं। आरोब के चेलों को अपने कमांडर की अजियतनाक शिकस्त और मौत का एहसास हो गया था। वो सब मेरी जानिब लपके। एकाएकी मेरे जहन में बिजली की सी तेज़ी के साथ एक ख्याल उभरा, सरे दस्त मेरा यहाँ से निकल जाना बेहतर है। चुनाचे मैंने ज़ख्मी होने के बावजूद उठने में देर नहीं लगाई और छलावे की तरह बाहर तारीकी में गायब हो गया। हरकारे चीखते चिंगाड़ते मेरे ताक़ुब में हो लिए थे, मगर मैंने एक अक्लमंदी ये की थी कि बाहर की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन इबादतगाह की दीवार से चिपक गया था और बैरूनी दरवाजे के बाहर को खुले हुए एक देवहैकल चौबीपट के अकब में जा छुपा था। वो सारे वहशियाना यलगार और चीखों के साथ मेरी तलाश में काफ़ी दूर वादी की तरफ लश्कर की सूरत में दौड़ गए। अचानक मुझे इबादतगाह के इस चोर दरवाजे का ख्याल आया जो दर हकीकत बलाई मंजिल के जीने में खुलता था, मगर उसका एक और छोटा दरवाज़ा अंदर हाल के चबूतरे की तरफ भी खुलता था। क्योंकि पहले वाली मुहिम के दौरान मैंने इस रास्ते से आमिला रोब पर शब खून मारा था, कुदरत ने एक बार फिर मुझे ये सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। क्योंकि उसके तकरीबन सारे हरकारे मेरी तलाश में वहाँ से जा चुके थे, मगर वो जल्दी वापस लौट सकते थे। वक्त कम था और मुझे फ़ौरन मंसूबे के आखिरी मरहले को अमली जामा पहनाना था। चुनाचे मैंने एहतियात इबादतगाह की दीवार के साथ साथ तेज़ी के साथ खिसकना शुरू कर दिया। फिर मैदान साफ पाते ही मैं मज़कूरा दरवाजे के करीब आ गया। दरवाजे को मैंने खोलना चाहा, मगर वो अंदर से बंद था। मैं दरवाजे की मतवाजी झुरी से अंदर झांकने के लिए अभी झुका ही था कि अचानक मुझे अपने अकब में आहट सुनाई दी। मैं जैसे ही पलटा तो दो हरकारों को वहशियाना गुर्राहट के साथ खुद पर झपटने की कोशिश करते देखा। मैं यकदम एक तरफ हट गया। वो दोनों दरवाजे से टकराए। मेरा बायां बाजू और दाएं हाथ की हथेली पहले ही बुरी तरह जख्मी थी, मगर मैंने उनसे भिड़ जाने का फैसला कर लिया था। दोनों दरवाजे से टकराकर मेरी तरफ पलटे तो अचानक दम बखुद तारीकी और ठटकी फ़ज़ा में गोली चलने के दो धमाके हुए और मैंने इन दोनों हरकारों को करह चीखों के साथ ज़मीन बोस होते देखा। मैंने बुरी तरह चौंक कर फायर की आवाज़ की समत देखा तो मुझे चंद कदमों के फासले पर कोई खड़ा नजर आया। वो दौड़कर जैसे ही मेरे करीब आया तो मैं बुरी तरह चौंक गया। वो मेरा दोस्त दावर खान था। साहब, तुम ठीक तो हो ना?
وہ ہانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے بولا۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک عبادت گاہ کی دوسری دیوار کی سمت مشل بردار ہر کاروں کا جلوس سا آتا دکھائی دیا۔ صاحب جلدی نکل چلو آؤ، داور خان مجھ سے بولا، اور اب میرے پاس یہاں سے نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اور داور خان تھوڑی دور دوڑتے ہوئے اس خچر کے قریب پہنچے۔ اس کے بعد اس نے اپنے خچر کو ایڑ لگائی۔ عقل مندی کا یہی تقاضا تھا کہ سرے دست وہاں سے میں نکل جاتا، مگر میں نگینہ کو عامل آروب کے چنگل سے چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ داور خان مجھے برفیلی ٹیلوں کی بھول بھلائیوں میں لیے اپنے خچر پر سوار کیے بہت دور لے آیا۔ صاحب تم بہت زخمی ہو، وہ بولا، مگر تم فکر نہ کرو، میں تمہیں سیدھا سردار آگر موشی کے پاس لے جا رہا ہوں۔ لیکن دوست، میری ایک ساتھی ان لوگوں کے قبضے میں ہے۔ میں نے جواباً کہا، سردار آگر موشی تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تم نے ایک بار پھر عامل آروب سے جنگ کی ہے تو وہ تمہاری بہت عزت اور قدر کے علاوہ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ تم ایک بار میرے ساتھ اس کے پاس چل کر دیکھو۔ میرے پاس اس کا مشورہ ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ناچار میں نے چپ سادھ لی۔ خاصی دیر بعد ہم سردار آگر موشی کے قبیلے کی حدود میں داخل ہوئے تو یکدم چند خچر سوار مسلح افراد نے ہمیں روک لیا۔ داور خان نے شاید انہیں پہچان لیا تھا۔ ادھر میرے بازو سے خون بہنے اور جاں گسل حالات نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے اور میرا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میرا سر چکرانے لگا اور مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو آرام دہ مسہری پر پڑے پایا۔ میرے زخمی بازو اور ہتھیلی کی مرہم پٹی کی ہوئی تھی۔ تکلیف میں اب کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ میں نے پریشان نظروں سے لیٹے لیٹے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہ تھا مگر اس کی چھت قدرے بلند اور ڈھلوان تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے صاحب؟ اچانک داور خان کی آواز پر میں چونکا۔ آواز کی سمت دیکھا جہاں ایک کرسی پر وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اٹھا تھا اور اب میرے قریب مسہری پر آ ٹکا تھا۔ اب بہتر ہوں، میں نے کمزور سی آواز میں کہا، مگر یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے صاحب؟ وہ یکدم دوستانہ مسکراہٹ سے بولا، مگر دوست، میری ساتھی نگینہ کی جان تو خطرے میں ہے۔ میں نے تشویش آمیز تفکر سے کہا، میں نے سردار آگر موشی سے مل کر انہیں ساری بات بتا دی ہے، تم بے فکر رہو۔ کیا یہ جگہ؟ ہاں صاحب، ہم سردار آگر موشی کے گھر میں ہی ہیں، وہ بولا۔ میں اب یہاں سے جانا چاہوں گا۔ میں فکر مند ہو کر مسہری سے اٹھنے لگا تو اچانک ایک بھاری برکم عمر رسیدہ مگر چاق و چوبند شخص زرق برق لباس میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ دو اور مسلح افراد بھی تھے۔ وہ ایک طرف مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے جبکہ داور خان بھی احتراماً اپنے ہاتھ باندھے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ میں اٹھ کر مسہری پر بیٹھ گیا تھا۔ کیسے ہو نوجوان؟ آنے والی باروب شخصیت نے ملائمت بھرے لہجے اور شستہ اردو میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس کی باروب شخصیت سے اندازہ لگایا تھا کہ یہی سردار آگر موشی تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے بولا، ہم سردار آگر موشی ہیں اور تم جیسے بہادر نوجوانوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم ایک بار پھر اس ذلیل آروب کو شکست دے کر زندہ سلامت لوٹ آئے ہو۔ کیا نام ہے تمہارا اے بہادر جری نوجوان؟ نادر علی خان۔ میں نے ہولے سے اپنا نام بتایا۔ کہاں سے آئے ہو؟ پنڈی میں رہتا ہوں، مری کے ایک گاؤں میں۔ خوب، یہ لڑکا بتا رہا تھا کہ تمہاری کوئی نگینہ نام کی ساتھی لڑکی اس مردود عامل آروب کی قید میں ہے۔ اس نے قریب خاموش کھڑے داور کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا تو میں نے جلدی سے اپنا سر اسبات میں ہلاتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ جب اسے عامل آروب کے کمانڈر بوگا کی میرے ساتھ دو بدو خون ریز جنگ اور میرے ہاتھوں اس کی عبرتناک شکست اور ہلاکت کا علم ہوا تو میں نے دیکھا سردار آگر موشی کے چہرے پر پہلے حیرت اور ناقابل یقین تاثرات ابھرے، پھر اس کے بعد دیدنی حد تک خوشی سے بھرپور لہجے میں گویا یقین طلب لہجے میں بولا، کیا تم نے آروب کے سالار بوگا کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے؟ اس کے لہجے میں ابھی تک بے یقینی کے تاثرات تھے۔ ہاں، مگر میں نے ہولے سے اپنے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے کہا، مگر پھر فکر مندانہ لہجے میں دوبارہ اس سے بولا، لیکن میری ساتھی نگینہ کی زندگی اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ عامل آروب اسے اپنے کسی دیوتا دابولا مینزی کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے۔ مجھے اسی وقت جانا ہوگا۔ میں نگینہ کی طرف سے پھر بے چین ہونے لگا تو سردار آگر موشی نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا، بہادر نوجوان، تم اب اس کی بالکل فکر نہ کرو۔ سالار بوگا کے مرنے کے بعد عامل آروب کی طاقت اور برتری اس علاقے میں نصف ہو چکی ہے۔
ہم اس وقت عامل آروب پر فوج کشی کرنے والے ہیں، مگر تم نگینہ کی طرف سے بے فکر رہو، کیونکہ یہ قربانی اس وقت نہیں بلکہ ان کے ایک خاص تہوار کے موقع پر عمل میں لائی جائے گی، اور اس تہوار میں ابھی 9 دن باقی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے ساتھی کو آروب سے چھڑانے کے لیے یہ عرصہ بہت ہے۔ سردار آگرموشی کی بات میں مجھے وزن محسوس ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی نگینہ کو وہ مردود آروب اپنے دیوتا دابولا مینزی کی بھینٹ چڑھانا چاہتا تھا، تو بدقسمتی سے اس روز ہی ان کے خاص تہوار کا دن تھا۔ اس کے باعث میں فوری طور پر حرکت میں آیا تھا۔ یہی سبب تھا کہ مجھے سردار آگرموشی کی بات پر کسی حد تک تسلی تو ہوئی تھی کہ نگینہ کی جان کو فوری طور پر خطرہ نہ تھا، مگر اس دوران وہ ذہنی طور پر شدید پریشانی کا شکار رہے گی، اور میں جانتا تھا کہ اسے زیادہ پریشانی اپنے باپ شاہ میر کی طرف سے بھی لاحق ہوگی۔ کاش میں اسے بتا سکتا کہ اس کے باپ شاہ میر کو انکل اعظم خان کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ معزز سردار، مجھے آپ کی بات سے کچھ تسلی تو ہوئی ہے، اور ساتھ ہی میں آپ کی مدد کا شکر گزار بھی ہوں، لیکن میری ساتھی بہت کمزور دل ہے۔ وہ ان خونی اور شفاق لوگوں کے نرغے میں جس ذہنی اذیت اور پریشانی کا شکار ہوگی، اس کا صرف میں ہی تصور کر سکتا ہوں۔ اگر ہم اس سلسلے میں فوری قدم اٹھائیں تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے آگرموشی سردار سے کہا، ہاں، مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہے بہادر نوجوان۔ سردار آگرموشی نے کہا، میں اپنے ساتھیوں کو آروب کے قبیلے پر آخری اور فیصلہ کن حملے کے لیے آج ہی تیار کر رہا ہوں، اور معزز سردار، معذرت چاہوں گا۔ میں نے دھیرے سے اس کی بات کاٹ کر کہا، میرا خیال ہے اس وقت میری ساتھی نگینہ کی جان خطرے میں ہے۔ ممکن ہے وہ جنگ کے نتیجے میں وقت سے پہلے ہی اسے جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ جنگ سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساتھی نگینہ کو عامل آروب کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کروں۔ سردار آگرموشی ایک سمجھدار انسان تھا، میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ چند ثانیے پرسوچ خاموشی اور مستغرق رہنے کے بعد بولا، تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہیں میرے جتنے بھی آدمی چاہیے وہ تم لے جا سکتے ہو، مگر تم تو خود زخمی ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں معزز سردار، میں نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ چھوٹے موٹے زخم مجھے آتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے اس مشن کو میں تنہا اور خفیہ طریقے سے ہی پورا کر سکتا ہوں۔ آدمیوں کی بھیڑ سے معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ میری بات پر سردار آگرموشی حیرت بھری نظروں سے مجھے تکنے لگا، پھر اسی لہجے میں بولا، تم تنہا یہ مہم سر کر سکتے ہو، مگر کیسے؟ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں معزز سردار، کیونکہ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ نہ صرف میں اپنی ساتھی نگینہ کو اس مردود عامل آروب سے چھڑاؤں گا، بلکہ اس خبیث کا پتہ بھی ہمیشہ کے لیے صاف کر دوں گا، کیونکہ بعد میں بھی وہ پہلے کی طرح ہمارے سروں پر لٹکتی ہوئی تلوار بنا رہے گا۔ اس کے خاتمے کے بعد آپ اس کے قبیلے پر لشکر کشی کر سکتے ہیں۔ میری بات پر سردار آگرموشی نے اپنے سر کو ہولے سے تفہیمی جنبش دی۔ مجھے تھوڑا اسلحہ درکار ہے، صرف ایک پستول اور فاضل راؤنڈز۔ میں نے آخر میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، وہ تمہیں مل جائے گا، ابھی تم آرام کرو، صبح ہونے والی ہے، میں کچھ کھانے کے لیے بھجواتا ہوں۔ سردار آگرموشی یہ کہہ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی چپ سادھ لی، وہ کمرے سے نکل گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔